बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से शहर इक़्तिदार में सरगोशियां और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये 2 महीने की सैर करवाने वाली क्या कहानी है? देखिए, इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। इस टाइमिंग के हवाले से बात करेंगे। ये जो दोनों बातें आपने की कि क्या सरगोशियाँ और क्या अफवाहें चल रही हैं। आपको पता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, ये वो दो जगह हैं जहाँ से ख़बर निकलती है। सही। बड़ी ख़बरें यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर अब बड़ी सरगोशियाँ भी हो रही हैं, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, अफवाहें भी ज़ेर गर्दिश हैं और कुछ दावे भी किए जा रहे हैं 2 महीने के मुल्कगीर सैर के। ये दावे क्यों सीरियस है, इसके हवाले से बात कर लेंगे। और इससे भी पहले मैं आगाज़ में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पता है कि जिस दिन मरियम बीबी आई थी, उनकी जो पाकिस्तान आमद थी वो कोइंसाइड, बल्कि एक हुस्न इत्तफाक हुआ था उस दिन कि जिस दिन पेट्रोल की कीमत में यकलख्त जो है वो 30 रुपए का इजाफा हुआ था। बिल्कुल सही। आपको याद है कि बड़ा लंबा चौड़ा इजाफा हुआ था और उसी दिन मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो लैंड किया और ख़बरें जो हैं तब्दील हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस वक्त अटैम्प्ट सीरियस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। उसके बाद जिस दिन डॉलर की प्राइस, उसमें एक दिन में 19 रुपये का इजाफा हुआ, उस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत कैंसिल हो गई। सही। याद है कि फिर खबरें तब्दील हो गई थी। और अब 48 घंटे से तोशा खाना में हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी का नंगा नाच आप स्क्रीनों पर देख रहे थे कि हमारे हुक्मरान क्या करते रहे हैं। और फिर ये सीरियस अटैम्प्ट सामने आई है। एक तरफ ये इसकी टाइमिंग है और दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग क्या है वो बहुत अहम है। वो ये है कि इमरान खान साहब इस गिरफ्तारी की अटैम्प्ट से कोई 16-18 घंटे पहले एक ख़िताब करते हैं। रैली के बाद वो पहुंचते हैं दाता दरबार के करीब, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी से ख़िताब करते हैं और इमरान खान के मुख्तसर तरीन स्पीचेस में से ये एक स्पीच थी। और उसके आखिरी 1 मिनट में इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लाहौर में 19 तारीख को इतवार के दिन 2 बजे जलसा करने जा रहा हूँ मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान भरेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा है जिनकी ये हिम्मत नहीं पड़ रही, जिनका ये हौसला नहीं पड़ रहा कि वो तंजीमी कन्वेंशन, और तंजीमी कन्वेंशन कहाँ हो रहे हैं और वर्किंग कन्वेंशन कहाँ हो रहे हैं, या किसी पतली सी गली और सड़क पे जहाँ पे लोग थोड़ा सा लाइट सेट लगाएं। दूसरा, शादी हॉल में वो मिल रही हैं, टेंट कनाते तंबू लगा के वो मुलाकात कर रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वो मुलाकातें कर रही हैं, जहाँ पे होती है, जहाँ पर असेंबली हॉल होता है स्कूल का, वहाँ पर वो मुलाकातें कर रही हैं, अपने इवेंट्स कर रही हैं। कभी वो किसी शादी हॉल में दरमियान में आपने देखा कि खारदार तार लगा के सेपरेट किया हुआ है। तो मरीम नवाज़ साहिबा बावजूद इसके कि अपने फुल ज़ोर लगा रही हैं, मुकम्मल जितना कोई ज़ोर लगा सकता है वो ज़ोर लगा रही हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। सही। वो जो बेसिकली क्राउड पुलर वाला जो काम है ना, वो होता है परफॉर्मेंस के साथ। सही। वो बिला वजह नहीं होता। यानी आप, या आपके साथ मजलूमियत का फैक्टर हो, या आप हाकिम वक्त की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, आप खुद हुक्मरान ना हो, खुद आप हुक्मरान ना हो, और हुक्मरान भी ऐसे कि जिसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आप वो ना हो, तो फिर तो आप जाहिर है कि उसको कुछ कर पाते हैं आप लोग, आपके साथ निकलते हैं, फिर तो कोई भी क्राउड पुलर बन जाता है। अब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आई हैं जब चचा जान की हुकूमत सब कुछ बर्बाद कर चुकी है, मईशत बैठ चुकी है, और इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है। इमरान खान साहब के साथ सिंपैथी का भी वो है। इमरान खान साहब अमेरिका समेत पावरफुल पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसके हवाले से जिस तरीके का उन्होंने वो बयानिया, तेज़ नमक मिर्च मसाले वाला जो मौक़िफ़ है वो रखा हुआ है, जो पाकिस्तान में रहते हुए किसी सियासी जमात का लीडर आज तक नहीं रख सका है। बड़ा ख़तरनाक काम, लेकिन खान साहब कर रहे हैं और इसके नताइज जाहिर है कि फिर कुछ नताइज भी होते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो जैसे कहते हैं ना वेव क्रिएट करना, वो वेव क्रिएट करने में भी नाकाम है। और वाज़े नज़र आ रहा है कि 2 ही तरीके हैं, या आप इलेक्शन जो है उससे फ़रार हासिल कर लें, इलेक्शन ही ना हो, दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन हो तो फिर एक प्लान बी जो है वो होना चाहिए। अब रोज़ाना दफ़ा 144 नहीं लगाई जा सकती। निगरान हुकूमत जितना गंदा हो गई, 8 मार्च को उन्होंने कहा कि ख़वातीन का आलमी दिन था, उसके हवाले से रैली निकलनी थी, इसलिए हमने दफ़ा 144 लगा दी। इतवार वाले दिन उन्होंने ये कहा कि हमने इस वजह से लगा दी कि PSL भी है, मैराथन भी है, एक साइकिलिंग भी है, फ्लाई इवेंट भी है, ये सब कुछ हो रहा था। अपना ये कैंट में एक इवेंट भी कर रहे थे, वो सब कुछ चलता रहा, लेकिन उसकी बुनियाद पर इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी। अब जाहिर है कि इजाज़त देनी पड़ी। जब वो रैली निकलेगी, मोमेंटम बनेगा, जलसा होगा, लोग नज़र आएंगे,
پھر ایک ارج ہوگی جو پولیٹیکل ورکر ہے مسلم لیگ نواز کا بھی کہ آپ بھی ذرا آئے نا کسی لمبے چوڑے میدان میں ایک بڑا سا سٹیج لگا کے وہاں پر شاید جلسہ انہوں نے کریں. شیخو پورہ میں ایک ہفتے میں دوسرا جلسہ تو شیخ پورہ ہی ملا آپ کو کہ جناب, اور اس میں بھی وہ خود بول کے بتا رہی ہیں قصور, ننکانہ اور شیخو پورہ 3 جگہوں کے لوگ انہوں نے نام لے کے کہا کہ بلائے ہیں. کوئی بھی شخص جا کر اس کی فوٹیج دیکھ لے اس جلسے کی, آپ حیران ہو جائیں گے اس جلسے کی فوٹیج دیکھ کے. اب ان افواہوں کی طرف آنے سے بھی پہلے میں بتا دوں کہ جب یہ یہاں پر گفتگو کر رہی تھی ان کی گفتگو میں یہ اظہار تھا, اور باقاعدہ اونرشپ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مریم نواز بھی اور رانا ثناء اللہ بھی. وفاقی حکومت اس گرفتاری کی اونرشپ لے رہی ہے اور یہ باقاعدہ تاثر وہ قائم کریں کہ ہماری خواہش پر ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک فیل گڈ فیکٹر ملتا ہے نا, ایک بدلے کی آگ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ جو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے کے اوپر بعد میں بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جناب عمران نیازی ایک فتنہ ہے, اس کو ووٹ کے ذریعے نکالنا ہوگا. پروجیکٹ عمران کے ذریعے اس کو لایا گیا. آج اس چوہے کو آپ الفاظ استعمال, میں جان بوجھ کے وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں جو ہانٹ کریں گے, بالکل ایسے یہ مڑ کے واپس آئیں گے اور ہر ایک کے پاس واپس آتے ہیں. تحریک انصاف نے بھی بہت سارے معاملات میں مزہ چکھ لیا. اب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ موقف رکھتے تھے, آپ ان کے کردار کے حوالے سے, آج آپ کو جناب آپ کا موقف ہی تبدیل ہو گیا. بہرحال ایوولوشن سے گزرتی ہیں سیاسی جماعتیں, انسان ہر کوئی اپنی زندگی میں ایوولوشن سے گزرتا ہے, ارتقاء کا عمل ہے. لیکن یہ تو بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں, انہوں نے تو بڑے سبق سیکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب رانا ثناء اللہ نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا آج اس چوہے کو نکالیں گے, اس کو گرفتار کریں گے, اس کو عدالت میں پیش کریں گے. عدالت کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں, یہ رول آف لا کی بات کرتا ہے مگر قانون سے بھاگ رہا ہے. اچھا, رانا ثناء اللہ کا تو پھر کہیں سے مینڈیٹ ہے نا, وہ وفاقی وزیر داخلہ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے پاس تو ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے, وہ تو چیف آرگنائزر ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جو اچھا رانا ثناء اللہ نے 2-3 باتیں اور کی. انہوں نے IMF کے حوالے سے بات کی اور پھر مریم نواز کا کہا کہ ان کے اوپر اعتبار کریں, اعتماد کریں, نواز شریف پر اعتماد کریں اور فتنے اور فساد کو ہم بوتل میں بند کر دیں گے اور ہم اس کا ایسا علاج کریں گے کہ قوم اس سے محفوظ رہے گی. مریم نواز صاحبہ نے جو خطاب کیا, اچھا خطاب میں جب تک وہ نواز شریف کا نام نہیں, وہ عمران خان کا نام نہیں لیتی نا, اس وقت تک لگتا ہے نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہے. صحیح, میں نام لیے بغیر بتاؤں گا آپ کو لگے گا کہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہے. بالکل صحیح. مریم نواز صاحبہ نے جو ہے نا کہا کہ قصور, ننکانہ اور شیخو پورہ کے ورکرز جو تھے ان کو خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہادر لیڈر نواز شریف کا سلام. آغاز نواز شریف کی جرأت اور بہادری سے شروع کرنا چاہتی ہوں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. لیڈرز کی زندگیوں میں امتحان آتے رہتے ہیں, وہ سامنا کرتے ہیں. جو چھپ جائے اس کو کیا کہتے ہیں, کیا اس کو لیڈر کہتے ہیں, اس کو لیڈر نہیں. اچھا, انہوں نے کہا عمران خان. اچھا, نہ کہیں تو بندے کے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ نواز شریف. کہتے ہیں اس کو گیدڑ کہتے ہیں. کیا نواز شریف چھپا, کیا نواز شریف بھاگا, کیا اس نے ورکرز کو ڈھال بنایا؟ بیٹی اچھا, یہ لندن لاہور کے اندر جو بہادری کا سارا قصہ ہے اور جو پرفارمنس کا سارا قصہ ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. ہو نہیں سکتا. جس طرح میموری یادداشت ہوتی ہے نا انسان کی, اس کو کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ مار دیں آپ کہ وہ پرماننٹلی اریز ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ کوئی غیر ضروری فائل پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ خالی ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہ اڑ کے چلی جاتی ہے ریسائیکل بن میں. ریسائیکل بن سے ریسٹور ہو سکتی ہے. مریم بی چاہتی ہیں کہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے, کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ نہیں, ہاں کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ جو ہے وہ کرنے کے بعد وہ صرف یہ نہیں چاہتی, وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں ڈھیر ساری اور چیزیں میموری فل کر کے دوبارہ ڈیلیٹ کر کے اس کو ریسٹور ٹو فیکٹری سیٹنگ کر دیں, تاکہ کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں وہ واپس ریٹریو نہ ہو سکیں. بالکل صحیح. تو مریم نواز صاحبہ جس حوالے سے چلے کوئی بندہ ان کے ساتھ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتا ہے, آرگیو کر سکتا ہے کہ واقعی مریم بی بی آپ کا موقف ہلکا پھلکا اس میں جان ہے. ظاہر ہے کہ میاں صاحب جو آئے تھے وہ فلاں وقت انہوں نے گرفتاری کے بعد کیا ہوا تھا, صحیح, گرفتاری کے بعد وہ گئے کیسے تھے, جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا, وہ واپس پاکستان کیوں نہیں آ رہے, یہ بہت سارے سوالات ہیں. ان کے بھائی کی حکومت, چھوٹے بھائی کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ جو ساتھ ہاتھ میں ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اب آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
کیوں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ کیوں کہ اچھا مریم بی کہتی ہیں ترازو کے پلڑے برابر کریں، فلاں کریں، وہ بہادر ہیں، جائیں، وہ میدان میں بلا رہے ہیں عمران خان، آپ میدان میں جا کے لڑیں، سیاسی طور پہ لڑیں، لیکن لڑائی نہیں کرنی انہوں نے سیاسی طور پہ۔ اچھا یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پولیس وہ نواز شریف جو ہے نا وہ چھوڑ کے واپس آئے۔ اب بات یہ ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں رات کے لگ بھگ 1 بجے کا ٹائم ہے جی، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونا نہ ہونا یہ اب اگلے چند گھنٹے میں بہت بہت اہم ہے، خاص طور پہ عموماً اس قسم کے جو آپریشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ابھی میں ABN نیوز کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا، ذرائع سے یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، پورا دن سے ان کو تھکا لیا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کو، اور دوبارہ فریش دستے آئیں گے اور صبح کے وقت جو ہے وہ 11 گھنٹے تو ہو گئے اس وقت تک، گرفتاری کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اچھا وہ گرفتاری اور پھر یہ کہ 2 مہینے کی سیر، جی یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو گرفتاری ہے ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست اس کے اوپر وہ ہونا بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتراض بھی لگایا، لیکن جب اس میں گفتگو ہوگی تو امکان یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہو کہ آپ کم از کم عدالت میں جو سماعت کا وقت ہے اس وقت تک انتظار کر لیں تاکہ گرفتاری اوائڈ کی جائے۔ صحیح، لیکن اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخر گرفتاری دینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ 14 فروری کو ایک ٹویٹ کیا تھا قیوم صدیقی صاحب نے، جی بولو پینسل تیری ضمانت کینسل۔ صحیح، اگلے دن ضمانت کینسل ہو گئی۔ ضمانت تو کورٹ نے کینسل کی، عمران خان صاحب کے آرگومنٹس بھی بہت سٹرانگ تھے، سب کچھ تھا، پہلے سے یہ سیٹ آف رپورٹرز ہے شہر اقتدار میں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ خب تک و دو میں لگے رہتے ہیں، خبریں مل جاتی ہیں، خبریں ظاہر ہے کہ لوگوں کو سورسز سے بھی ملتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، پہنچا دی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں۔ اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی۔ ابھی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا اور بڑی اس وقت سرگوشیاں اور چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب 2 مہینے کی سیر کا پروگرام، ملک گیر سیر کا پروگرام ترتیب دے لیا۔ اب خان صاحب کے اوپر ہے 78 مقدمے، صحیح، جس کا وہ بتاتے ہیں وہ 78 مقدمے، اس میں بغاوت کا مقدمہ ہے، اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس میں قتل کا ہے، اقدام قتل کا ہے، سرکاری کار سرکار میں مداخلت کا ہے، عوام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کا ہے، اعانت جرم کا ہے، مطلب کوئی بہت ہی کم ایسی دفعات رہ گئی ہوں گی جس کے تحت عمران خان صاحب پر مقدمہ نہ ہو۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے فار ایگزامپل وہ لے آئیں، ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے لے آتے ہیں جناب لاہور سے اسلام آباد، کہ راستے میں جو ہے وہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، بس فضائی سفر کے ذریعے یہاں پر لے آئیں، لانے کے بعد گرفتار کر کے آپ عدالت میں پیش کریں گے اور آپ ریمانڈ کی درخواست کریں گے، فار ایگزامپل وہ کینسل ہو جاتا ہے، اس قسم کا کچھ ہوتا ہے، تو وہ پولیس جو ہے وہ اگلی پولیس کو ہینڈ اوور کر دے گی فلاں مقدمے میں، پھر اگلے مقدمے میں، اگلے مقدمے میں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے نا اور ان کا پلان ہے، پلانز اس وقت بہت سارے چل رہے ہیں اس وقت کنفرم، میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ خواہشات سب کی ہیں، ایک PTI کی خواہش ہے، ایک نون لیگ کی خواہش ہے، ان سب کی خواہشات کے لیے مختلف پلان آف ایکشنز ہیں، صحیح، اور سب پر صورتحال کے مطابق جو ہے وہ کسی کے اوپر کم کسی کے اوپر زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور زیر گردش افواہیں یہ ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، بڑے دعوے سے کچھ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر بلوچستان بھی جانا ہوگا، پھر ان کو کسی مقدمے میں سندھ پولیس بھجوا دیں گے، کسی مقدمے میں فلاں وہاں پرچہ، ادھر ادھر جو ہے وہ ان کو پھر گھمایا جائے گا، اور جو جس قسم کی پھر بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یار قانون کی عملداری تحریک انصاف کرتی ہے، عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہانیاں اس کے اوپر اگر یا تو جوڈیشل کمیشن بنتا، وہ صحیح یا غلط ثابت ہوتی پتہ چلتا، جو کہانیاں سامنے آئی ہیں، جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے باہر نکل کے جو اپنے ساتھ ہونے والی داستانیں رقم کی ہیں، بتائی ہیں، دعوے کیے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے اوپر پھر کوئی جوڈیشل کمیشن یا اس قسم کی انکوائری بھی نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہر صورت، ورنہ 78 مقدمے تو نہیں بنتے تھے نا،
دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ دہشت گردی کا مقدمہ تو نہیں بنتا تھا. بالکل. آپ بہت سارے کوشچنز آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر کہ آپ آج ہے بھی 15 مارچ جو آپ کو پتہ ہے اسلام و فوبیا کا دن ہے، اور وہ آج اسی دن جناب اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا، اسی وجہ سے اسلام و فوبیا کا دن مناتے ہیں نا. بالکل، کہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو وہ مسلمان ہے. کسی کو امریکہ میں، لندن میں کسی کو کیا پتا کہ ایگزیکٹلی یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھی اور دفعہ 144 یہ ہے. انہیں تو یہ پتہ چلے گا نا کہ عمران خان کو فلاں مقدمے میں اٹھا دیا اور پھر دہشت گردی کے مقدمے میں ہینڈ اوور کر دیا. وہ کہیں گے اچھا بھائی شخص جو کہتا تھا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے وہ دہشت گردی میں پکڑا گیا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. لیٹس سی کہ یہ آگے کس طریقے سے چلتی ہے، اور آگے بہت سی اہم چیزیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. لہٰذا اس ویڈیو بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.